अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना तान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना तान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फ़िक्र। ठीक आज 7 अप्रैल 2012 को सुबह 2 बजे पाकिस्तान आर्मी के बेस ग्यारी सेक्टर में एक एवलांच ने हिट किया। पाकिस्तान आर्मी की तारीख में इससे बड़ा एवलांच कभी नहीं आया और जिसकी वजह से 129 पाकिस्तान आर्मी के और 11 सिविलियन शहीद हुए। सियाचिन ग्लेशियर जो है वो कराकोरम रेंज के मशरक में हिमालय माउंटेन्स में वाक़या है और ग्यारी सेक्टर भी उसके करीब ही है। हम सारा दिन सियासत की बातें करते हैं। मैंने कहा चलें जस्टिस अतर मिनल्लाह, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, शहबाज शरीफ साहब हमारे जो वज़ीर आज़म हैं, या इमरान ख़ान साहब को, चीफ़ जस्टिस साहब को, बिलावल साहब को थोड़ा सा याद दिला दूं कि ये जो 129 पाकिस्तान आर्मी के शहदा और जो 11 सिविलियन जिन्होंने आज के दिन ये कुर्बानी दी, उनको भी याद रखें, उनके लिए भी दुआ करें और अपनी हरकतें भी ठीक करें। पाकिस्तान में इस वक्त एक सियासी बहरान की कैफियत इन्होंने तारी की हुई है और इन्होंने ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि सबको नज़र आ रहा है कि ये इलेक्शन की तरफ नहीं, तसादम की तरफ जा रहे हैं, बल्कि भयानक तसादम की तरफ जा रहे हैं। तफरीक सिर्फ सियासी पार्टियों के अंदर नहीं है, बल्कि ये तफरीक अभी निकल कर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आ गई है और सुप्रीम कोर्ट को बड़े, मेरा ख्याल है, मुनज़्ज़म तरीके से उसको तफरीक किया जा रहा है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने आज को 25 सफ़े का नोट दिया, वो ना भी देते तो खैर थी, बहरहाल उन्होंने जलती पे तेल का एक काम किया। इसकी तफसील पूछते हैं अहमद से इस्लामाबाद में। जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब। राना साहब, आज जस्टिस अतर मिनल्लाह जो पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ करते थे, अब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, आज उनकी तरफ से एक तफसीली नोट आया, 25 पेजेस का नोट था, जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस की तरफ से किए गए फैसले को तकरीबन तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा किस्म की पोलिटिसाइजेशन है, या कह लें कि पॉलिटिकल एरिना में ज़्यादा दखल अंदाजी है। और उन्होंने कहा कि वो जो 4-3 का फैसला है जो नून लीग बार बार कह रही है, उन्होंने उसको फेवर किया। नॉर्मली अतर मिनल्लाह साहब जो हैं, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी थे तो कहा जाता था कि जो गवर्नमेंट के डिसीजन होते हैं, गवर्नमेंट ने अपना जो केस लेना होता है तो वो अतर मिनल्लाह साहब के पास जाते हैं, तो वो उनको फेवर करते हैं। गवर्नमेंट के फैसलों में उनकी फेवर ज़्यादा वाज़ेह नज़र आती है। तो ये भी तकरीबन ऐसी ही बात थी जिसमें उन्होंने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट को, गवर्नमेंट को फेवर किया। पहले दिन कौमी असम्बली में उन्होंने बात की, अगले दिन स्कीम तय होती है, आपको पता है, एक के बाद एक। लेकिन अतर मिनल्लाह का ये जो नोट था, ये एक कह लें कि सुप्रीम कोर्ट में एक मजीद डेंट कह लें, या गवर्नमेंट को एक और वोट मिल गया। तो इसलिए ये गवर्नमेंट के ही स्टांस की अक्कासी कर रहा था ये पूरा का पूरा नोट, और लगता है कि लिखा ही गवर्नमेंट को फेवर करने के लिए गया था। जज साहब की मर्जी है, सीनियर जज हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम उन पर ज़्यादा तनकीद करें, लेकिन काबिल इज़्ज़त राय है उनकी। लेकिन कहने का मकसद ये है कि किसी ने तो कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल कराना है। अब अगर वो अमल कराने वाले थोड़े रह जाएं तो वो काबिल इज़्ज़त होंगे, ना कि उनको काबिल रहम लहरों पे छोड़ दिया जाए कि जो कोई मर्जी करे, जिसकी जो मर्जी आए वो करता जाए। और फिर पूरी दुनिया में भी ये जो मौजूदा हुकूमत है, इनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त नहीं है। तो इसलिए
یہ جو عطر اللہ صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی یا ان کا جو نوٹ آیا وہ اہم ضرور ہے، ان حالات میں بھی اہم ہے، لیکن کس حد تک فیور کرتا ہے. بہرحال انہوں نے کہا کہ پہلے بھی جو سو موٹو لیے گئے ہیں ان کو بھی انہوں نے پسند نہیں کیا جو عطر اللہ صاحب نے کہا. جی رانا صاحب. احمد، جب ہم چھوٹے تھے تو ایک ٹی وی پہ پروگرام آتا تھا انکل سرگم اور ہیگا، اور وہ ایک پپٹ شو تھا اور اس میں ایک کریکٹر رولا بھی تھا. نیشنل سیکیورٹی کونسل کی آج ایک میٹنگ ہوئی. اس میٹنگ سے پہلے عمران خان صاحب اور ان کے جتنے پیروکار ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پہ بہت رولا ڈالا، اور اس رولے سے مجھے وہ کریکٹر رولا یاد آ گیا. بہرحال اس میٹنگ کو پرائم منسٹر نے چیئر کیا اور چاروں سروسز چیف، جوائنٹ چیف اور کیبنٹ کے سیدھا لوگ وہاں موجود تھے. احمد، بتائیے گا کہ کیا اعلامیہ جاری ہوا اس میٹنگ کے بعد، اور خان صاحب کا رولا کیا تھا؟ جی احمد. رانا صاحب، سیکیورٹی کے حوالے سے دو آج اہم ڈیولپمنٹس تھیں. ایک تو نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی جس کو پرائم منسٹر چیئر کرتے ہیں، چیف آرمی سٹاف اور آرمی کے اعلیٰ عہدیدار، رینجرز کے کیبنٹ کے ممبر اس میں شامل ہوتے ہیں. ان کی طرف سے اوور آل ملک کی سیکیورٹی کے اوپر بریفنگ دی جاتی ہے گورنمنٹ کو. تو اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو دہشت گردی کے خلاف مہم ہے اس کو تھوڑا سا تیز کیا جائے، تھوڑا سا نہیں، اچھا خاصا تیز کیا جائے، کیونکہ حملے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں مختلف سطحوں پہ، پولیس کے اوپر، آرمی کے اوپر، اور ہر دوسرے روز کوئی نہ کوئی اٹیک کی خبر سننے میں آتی. تو یہ تھا. لوگوں نے آج کی میٹنگ کو بہت زیادہ سیاسی تناظر میں دیکھا. شروع دن سے ہی، کل سے اس پہ بات چیت شروع ہو گئی تھی. جیسے اس کا ایجنڈا آیا کہ ملک کی سیکیورٹی کے اوپر بات چیت کے لیے میٹنگ بلائی گئی، تو سب نے اس کو اس طریقے سے انٹرپریٹ کرنا شروع کر دیا کہ شاید فوج آ کے اس میں بیکنگ دے گی گورنمنٹ کو. میرا نہیں خیال کوئی ایسا ہوا. کچھ سننے میں یہ بھی آیا کہ بیک فٹ انہوں نے رکھا ہے. انہوں نے کہا کہ سیاسی مسائل سیاسی طور پہ حل کیے جائیں، فوج کسی بھی طریقے سے سیاست میں اب دخل اندازی نہیں کرے گی. یہ جو کہہ لیں کہ نئے آرمی چیف آئے ہیں، ان کی سیاست میں مداخلت جو ہے ان کی طرف سے نہیں دیکھی جائے گی. تو اس لیے اور انہوں نے ایک دو اپنی سٹیٹمنٹ میں بھی کہا، اور سیاستدان اپنے مسائل خود حل کریں. نظر بھی یہی آ رہا ہے کہ سیاستدان جو ہیں اور اپنی چیزیں لے کے سپریم کورٹ کے پاس جا رہے ہیں. عطر اللہ صاحب کا نوٹ ہے اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ سیاستدان بھاگ کے سپریم کورٹ کے پاس آ جاتے ہیں، سپریم کورٹ فوراً سو موٹو لے لیتا ہے. تو وہ پھر انہوں نے کہا فیصلہ کچھ بھی ہو، ایک پارٹی کے حق میں ہو، دوسری پارٹی کے حق میں ہو، بری سپریم کورٹ ہی بنتی ہے. کورٹ پہ ہی سارا مدعا ڈالتا ہے. یہی کورٹ ہے جس نے ایک پارٹی کے حق میں فیصلہ دیا، سب تعلیم جاتے ہیں، اسی کے خلاف جو فیصلہ دیتے ہیں تو اس کو رگڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کی اپنی فیورز ہیں، اپنی پسند ہے، فیصلہ کچھ بھی دیں، مار سپریم کورٹ کو ہی پڑتی ہے. تو یہ جو آج کی سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ تھی اس کو سیاسی تناظر میں بہت زیادہ دیکھا گیا. اور بلوچستان جو لبریشن آرمی بنانے والے ایک صاحب تھے، شمبے، گلزار امام شمبے، ان کو گرفتار کر لیا گیا. ان کی گرفتاری پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے کافی اہم تھی، کیونکہ بلوچستان میں بہت زیادہ ایکٹیویٹی ان کی طرف سے، برآمدہ بوٹی کے کو نائب بھی گنے جاتے تھے، کافی ایکٹیویٹیز انہوں نے کی. رانا صاحب اس پہ آپ روشنی ڈالیے گا کہ ان کا پکڑا جانا اس حوالے سے کس حوالے سے ہے، کتنا ہے؟ احمد، پتہ چلا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ اکٹھی ہوئی، بیٹھی، اور انہوں نے مل کر کوئی بات چیت کی. زرداری صاحب بھی موجود تھے، بلاول بھٹو بھی وہاں موجود تھے، اور انہوں نے وہاں بیٹھ کر یہ کہا کہ تمام پارٹیوں کو آن بورڈ کریں اس الیکشن والے بحران سے نکلنے کے لیے، جو کہ بڑی اچھی بات ہے. اور ساتھ ہی مریم اورنگزیب کی بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی جو کہ مطلب وہ بھی خوش آئند تھی کہ وہ الیکشن کو سیریسلی لے رہے ہیں. وہ کوشش تو کر رہے ہیں کہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کی تیاری میں بھی مصروف ہیں. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جی احمد. جی رانا صاحب پارٹی کی طرف سے بہت خاموشی رہی، کافی عرصے سے خاموشی تھی. آج تھوڑی سی خاموشی ٹوٹی. درمیان میں شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹس آئیں کہ پارٹی بولے آئین، ان کا جو آئین ہے اس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، ان کا بنایا ہوا آئین، وہ آئین کے پاس گنے جاتے ہیں، اور جو کچھ اس وقت ملک میں ہو رہا ہے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. پارٹی نے آج پہلی دفعہ تھوڑی سی خاموشی توڑی. پہلی تو انہوں نے ایک پولیٹیکل کنسلٹیشن کے لیے
بلا لیا اپنی ساری پارٹی کو. بلاول بھٹو صاحب اور زرداری صاحب اسد زرداری صاحب نے اس کو چیئر کیا. اینڈ پہ کچھ باتیں سننے میں جو آئیں, جو اعلامیہ وغیرہ جاری ہوا, اس میں بتایا یہ گیا کہ پیپل پارٹی جو ہے آؤٹ رائٹلی وداؤٹ اینی ڈسکشن ڈیسیژن لے کے ایک راہ پہ چلنے کی حامی نہیں ہے. یعنی کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ تمام پارٹیز, خواہ وہ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں خواہ وہ نہیں ہیں, ان کو بٹھا کے بات چیت کی جائے, کنسلٹیشن کے ساتھ آگے چلا جائے. وداؤٹ کنسلٹیشن چلیں گے تو اس میں ہارمنی نہیں رہے گی اور وہ کرٹیسزم کا شکار رہے گی اور کنسنسس نہیں آئے گا. کنسنسس والی بات پیپلز پارٹی کی طرف سے دیکھنے میں سننے میں آ رہی ہے, جو ایک اہم پوائنٹ ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ کی طرف سے بھی آج ایک اسٹیٹمنٹ آئی اور انہوں نے کہا کہ وہ الیکشن سے پل آؤٹ نہیں کر رہے, وہ کاغذات بھی جمع کروا رہے ہیں اور یہ نہیں ہو رہا کہ پنجاب کے الیکشن سے وہ بالکل علیحدہ ہو رہے ہیں. تو یہ ایک سائڈ پہ یہ سمت بھی نظر آ رہی ہے کہ جو پارٹیز ہیں وہ سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کو بالکل اگنور نہیں کر رہی, مخالفت ضرور کر رہی ہیں, لیکن وہ اس سائڈ کو بھی دیکھ رہی ہیں کہ الیکشن میں اگر جانا پڑ جاتا ہے, باقی پارٹیز بھی اس پہ ایگری کر جاتی ہیں, تو پھر کیسے جانا جائے گا. تو یہ بھی کہا گیا. خان صاحب پہ ایک اور مقدمہ کہ انہوں نے آرمی کے خلاف باتیں کی تھی. مناسب نہیں ہے سیاستدان جو ہے وہ شروع ہو جائیں اور پھر کبھی کسی سپریم کورٹ کو رگڑنا شروع کر دیتے ہیں, کبھی کسی ادارے کو رگڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ کہ مناسب بات نہیں ہے. میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ کوئی بھی ادارہ جو ہے دوسرے ادارے کو ہو. کبھی میڈیا والوں کی رگڑائی رہتی ہے, میڈیا والے بھی رگڑتے رہتے ہیں, تو یہ مناسب بات نہیں ہے کہ میڈیا اسٹیبلشمنٹ, جوڈیشری اور بھی جو ملک کے اہم بیوروکریسی, ان کے خلاف بلا وجہ زبان درازی کی جائے یا بولنا شروع کر دیا جائے. ہر کوئی اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے, کمزور ہے, ناقص ہے, بہتر ہے, نہیں ہے, اپنی جگہ پہ ہے, لیکن رگڑنا شروع کر دینا اور پھر لمبا رگڑنا, سیاسی تقریریں بھی ہوتی ہیں, لیکن وہ کوئی بہت زیادہ مناسب بات نہیں. اس سے اگلا ولنریبل ہو جاتا ہے, کوئی بھی مشکل میں پڑ سکتا ہے اس حوالے سے. تو اس لیے ایک کیس ہاتھ پہ خان صاحب پہ اور ہو گیا, تو میں نے کہا اس کا بھی حوالہ دیتا. جی رام جی. احمد, ہم اپنے ولاگ کے آخری حصے میں اکانومی کو ڈسکس کرتے ہیں. ہمیشہ ہمیں پاکستان کی اکنامک کنڈیشن کے بارے میں کچھ بتائیں, اور اگر کوئی اچھی بات ہے تو پلیز ضرور بتائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ بہت مایوس ہیں, بہت ڈپریس ہیں. کوئی اگر اچھی بات ہوئی ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. جی احمد. جی رانا صاحب, ہمارا جو آخری آپ کو پتہ ہے جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ اکانومی پہ ہوتا ہے. اکانومی اور اس حوالے سے انویسٹمنٹ کا سٹارٹ سعودی عرب کی طرف سے $240 ملین کا آج ایک ایگریمنٹ ہوا محمد ڈیم کے اوپر کہ محمد ڈیم بنایا جائے گا. چلا تھا محمد ڈیم جو ہے, یہ محمد ڈیم اور کٹ ذرہ ڈیم, یہ کہتے ہیں کہ دونوں ڈیم جو ہیں یہ بھاشا ڈیم سے بڑے ڈیم, اور ان کی کیپیسٹی بھی بڑی ہے, اور یہ جو ہے وہ پانی کا ذخیرہ بھی بڑا ہے. خوشائن بات تو یہ ہے کہ داسو ڈیم پہ کام جاری ہے. داسو رن آف دا ریور ہے, بھاشا جو ہے اس کے پاس ذخیرہ ہے, بڑا ذخیرہ ہے, اور محمد جو ہے اس کے پاس اور بھی بڑا ذخیرہ ہے. تو یہ 3-4 بڑے ایسے ذخائر بنتے ہیں جو دریا سندھ کے اوپر سے نیچرل پانی کا بہاؤ ہے, رستے بنے ہوئے, وہاں پہ آپ نے باندھ کے پانی کو روکنا ہے. 1 2 3 4 دفعہ آپ روک لیں گے تو آپ کے پاس اچھا خاصا ذخیرہ ڈیولپ ہو جائے گا. کالا باغ بنا لیتے تو 100 کلومیٹر لمبی نہر تھی, کالا باغ سے لے کے اٹک شہر تک, اور بھی لمبی بنتی تھی. تو بہرحال اگر یہ ساری کی ساری چیزیں کہہ لیں ڈیولپ ہوتی ہیں تو ملک کے لیے بہتری ہے. اسحاق ڈار صاحب نے IMF ورلڈ بینک کی میٹنگ میں جانا تھا, نہیں جا پا رہے, شرمندگی ہے, غصہ ہے, ناراضگی ہے, کیا بات ہے, لیکن بہتر طریقہ کار ہے, کیونکہ IMF ہی جو پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے, جتنی دوائی پاکستان کی ذمہ لا دی گئی ہے, شرح ترقی اتنی کم, لوگوں کے مسائل بہت زیادہ, اور IMF کے کام پہ جو نہیں رنگ رہی. ہمیں پیسے دینے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. پیچھے امریکہ ہے, کوئی بھی ہے, اپنی مرضی ہے, لیکن ہم کبھی ایک ملک کے پاس منتیں کر رہے ہیں, چین کے پاس, کبھی سعودی عرب کے پاس. ہمیں اچھا خاصا ناک ہمارا زمین پہ رگڑایا جا رہا ہے. آج کہیں بات بھی ہو رہی تھی کہ اگر گورنمنٹ کو ہماری کو اس کو ایکسٹینشن بھی مل جاتی ہے 2 سال, تو یہ جو حالات ہیں اس میں کوئی بھی آ جائے, اگر سرٹینٹی کے ساتھ 5 سال نہیں ملتے تو آپ اکانومی نہیں ٹھیک کر پائیں گے. 2 سال میں ایسے فیصلے نہیں ہو پائیں گے کہ جس میں آپ اکانومی کے لیے صحیح بنیادیں رکھ سکیں. یا تو 5 سال یا پھر 10 سال, اتنا لمبا ٹینیور جو بھی آگے آتے ہیں. خان صاحب آتے ہیں, خان صاحب نہیں آتے, کوئی اور آتا ہے, مل کے بیٹھتے ہیں, آپس میں طے کرتے ہیں, الیکشن جیت کے آپس میں مل کے بیٹھ کے طے کر لیتے ہیں. تو اس سے اور بھی خوشائن بات ہوگی. تو میرا یہ خیال ہے کہ 5-10 سال جو ہے ملک کی بہتری کے لیے ضروری ہیں کہ سرٹینٹی کی ایک فضا رکھی جائے, پولیٹیکل اکنامک کنسنسس کے ساتھ چلا جائے. نظر نہیں آتا ایسا ہوگا ویسے, لیکن خوش فہمی تو ہونی چاہیے کہ ایسا ہو جائے تو کیا ہی بات ہے.
जस्टिस अतर मिनल्ला क्या कहते हैं, काजी फाइज़ ईसा क्या कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या चाहते हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान क्या चाहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में क्या डिसाइड होता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी इंटरनल मीटिंग करती है, वो क्या फ़ैसला करती है, इससे अवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अवाम को आपकी इस सियासी कशमकश में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनको अगर इंटरेस्ट है तो वो सिर्फ़ इस चीज़ में है कि इस महंगाई के बेलगाम घोड़े को लगाम डाली जाए, इसको लीश करें, इसको बांधें, इसको होल्ड करें, इसको स्लो डाउन करें। लोगों के लिए ज़िंदा रहना मुश्किल हो गया है, कारोबारी हजरात को अपना कारोबार चलाना मुश्किल हो गया है। खुदा के लिए ये एचसन कॉलेज के पढ़े हुए लोग, ये ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए लोग ये कैसे अंदाज़ा करेंगे कि एक गरीब आदमी कैसे लाइनों में लगकर आटे के इंतज़ार में अपनी जान से हाथ धो बैठता है। इस चीज़ का एहसास या इस चीज़ को वो कैसे महसूस कर सकते हैं, ये इसका उन्हें अंदाज़ा नहीं है। मुझे ये लगता है कि इसका उनको बिल्कुल कोई अंदाज़ा नहीं है। हम सब दुआ करते हैं कि रमज़ान के इस महीने में अल्लाह ताला इन सियासतदानों को अक्ल दे, ये सारे पाकिस्तान के वसीतर मफाद के लिए अपनी ज़ाती अनाओं के बुत को साइड पे रख कर इक़्तिदार की इस कशमकश को थोड़ी देर के लिए साइड पर रखकर कुछ इश्यूज़ जिनमें मेरा ख्याल है कि सिक्योरिटी, इकॉनमी और फॉरेन पॉलिसी, इन 3 इश्यूज़ पर ये बैठें और बैठकर एक मुश्तरका लाहे अमल तैयार करें कि इससे कोई फ़र्क ना पड़े कि किसकी हुकूमत है और वो कितनी देर के लिए रहती है, लेकिन इन 3 इश्यूज़ पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक ही बयानिया रखे, एक ही सिमत इख्तियार करे जो कि सही सिमत हो और जिस पर सारी पार्टीज़ ऑन बोर्ड हों। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा प्रोफेसर इशफाक की इस दुआ के साथ। अल्लाह आप सबको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।